अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने देखा बिंदियाल ने किस तरह शाम ग़रीबा बर्पा की अपने इमरान खान के लिए तमाम कवानीन और यहाँ तक के अपने अदालती ज़वाबत को भी फ़रख्चे उड़ाकर उसने रेज़े रेज़े करके फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके उसके पाँव तले मसल लिए और पाताल की उस पस्ती में पहुँच गया जिस तक आज तक दुनिया का कोई जज नहीं पहुँचा। लेकिन ख़ुलासा ये है कि ये खुद भी इसने अपनी आक़िबत बर्बाद कर ली। और आक़िबत के लफ्ज़ पर आप गौर कर लें और उसका माना फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आक़िबत किस माने में इस्तेमाल किया है। और इसने इमरान का भी तय कर लिया है कि इमरान खान का भी कुछ नहीं रहने देना। 10 मई को इसने जिस तरह अदालती अखलाकियात का जनाजा निकाला था, उसके नतीजे में इमरान खान के साथ जो हुआ वो आपने देखा। और इस मरतबा इमरान खान के साथ पहले से ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि एक प्लान इन्होंने बनाया हुआ है तो एक प्लान बी जिसको कहते हैं वो कहीं और भी बना हुआ है। और वो ऐसा प्लान भी है कि अब इसकी क्या वजाहत की जा सकती है कि एक आदमी जो गड्ढे में दफन होने का फ़ैसला कर ले तो उसके बारे में फिर कोई उन्वान आप खुद ही सोच लें कि वो क्या होगा। दूसरी तरफ जो बिंदियाल की प्लानिंग है, जैसा कि मैंने कल कहा था कि एक अदालती साजिश तैयार हो चुकी है कि इलेक्शन के मसले पर इन्होंने जुडिशल कू लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और उसका भी ज़ाहिर बंदोबस्त दूसरी तरफ मौजूद है। और साथ ही अब इसने ये फ़ैसला किया है, सासू माँ साहबा जो है वो 1 सितंबर से पहले पहले आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दोनों तरमीमी बिल जो हैं दोनों को उड़ा कर रख देगी। ये लफ्ज़ है एतजाज़ आसन के। और एतजाज़ आसन की बात पहले भी पूरी हुई थी जब पंजाब असम्बली में बिंदियाल टोले ने मुसल्लत किया था परवेज़ इलाही को असम्बली में राय शुमारी को कलअदम करार देकर। तो उससे पहले भी एतजाज़ आसन ने ये बुड्ढे टाउट ने जो अब आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से में, ज़ाहिर हर आदमी की उम्र का एक आखिरी हिस्सा होता है, वैसे तो कोई पता नहीं, कोई नौजवानी में भी मर जाता है, लेकिन तभी उम्र के हवाले से उम्र का आखिरी हिस्सा हो तो किसी बड़े से बड़े बेशर्म को भी शर्म आ जाती है। लेकिन ये एतजाज़ ऐसी कोई बेगैरत किस्म की मिट्टी से बना हुआ है कि इसको शर्म नहीं है। और ये पाकिस्तान से नफ़रत और पाकिस्तान से इंतकाम के जज्बे में वो एक वो जो बावला होता है ना, जानवर बावला हो जाता है, तो ये उस बावलापन का शिकार हो गया है। तो एतजाज़ आसन ने उस वक्त भी असम्बली के इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट मतलब बिंदियाल कोर्ट इस फैसले को उड़ा कर रख देगी, और उसने उड़ा कर रख दिया। लेकिन उसका फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अब देखिए इमरान खान का ज़वाल बिंदियाल के हाथों मरहलावार हुआ है। ये बिंदियाल ही से मंसूब है कि इसने इमरान खान से कहा था कि तुम असम्बलियाँ तोड़ो, मैं इनका पेट फाड़ कर तुम्हें इलेक्शन लेकर दूंगा। ये रवायत मंसूब है, PTI के हलकों ने बताई है कि बिंदियाल ने ये इमरान खान से कहा था। तो ये इमरान खान उसके बाद फिर बेबस होता चला गया। आप गौर फरमाएं कि यानी वैसे तो उसका ज़वाल शुरू हो गया था कौमी असम्बली में, जब तहरीक अदम एतमाद आई थी उसी दिन उसका ज़वाल शुरू हो गया था। लेकिन फिर इस ज़वाल को तेज़ किया जब इसने एक शैतानी मशवरे के तहत पंजाब और पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ी। तो उसके बाद से इसकी ताकत के जो सरचश्मे थे खुश्क होते गए और आज ये हालत है कि सिवाय बिंदियाल के इसके पास कोई ताकत नहीं है। और मेरे एक दोस्त ने मुझसे इत्तेफाक किया, उसने कहा कि तुमने सही कहा था कि बिंदियाल के सिवा इमरान की सियासत सिफर है, बिंदियाल के बगैर इमरान सिफर है, और बिंदियाल जो है वो 16 सितंबर के बाद सिफर है। तो इसका मतलब ये है कि 16 सितंबर के बाद इमरान 0/0 जमा 0 नफी 0 प्लस 0 ये हो जाएगा। अगर ये बिंदियाल ना हो तो मुझे बताएं कि इमरान खान के साथ कौन है। मैं यहाँ फिर ज़मीनी तौर पर आपको याद दिला दूँ, क्योंकि माजरा इतना दिलचस्प है कि तारीख़ में इस तरह के वाक़यात कम ही देखे गए हैं कि 9 मई की गद्दारी और बगावत के बाद जब बिंदियाल ने अगली शाम इमरान खान को बादशाह सलामत और दूल्हा बनाकर सुप्रीम कोर्ट में बुलाया, मर्सिडीज़ कार भेजी और उसको बादशाह बनाकर भेजा, तो बिंदियाल ने दहशत गर्दी की सपोर्ट की फुल्ली। और ये बात उसी वक्त इदारों ने नोट कर ली थी कि इमरान खान की दहशत गर्दी में कौन कौन इसका सहूलतकार है। लेकिन असल बात वो ये थी कि इसने बिंदियाल की शह पाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर ये ऐलान किया कि मुझे अगली मरतबा अगर दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो दोबारा यही कुछ होगा, यानी 9 मई को जो कुछ हुआ वही कुछ दोबारा भी होगा।
بندیال کی شے تھی۔ ایک دن کے بعد حالات بدلنا شروع ہوئے اور پھر ظاہر ہے کئی ہفتے گزر گئے، اور کئی ہفتے گزرنے کے بعد ان لوگوں نے جن کو یہ اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہیں بظاہر اپنی دانست میں، ان لوگوں نے پھر عمران کو اس طرح گرفتار کیا زمان پارک سے جیسے کسی بدبودار طاعون زدہ چوہے کو چمٹے سے پکڑ کر اٹھایا جاتا ہے، اس طرح گرفتار کیا اور جا کر پھینکا اٹک جیل میں، اور پاکستان میں ایک آدمی بھی نہیں کسکا۔ یہ جو بڑا بول اس نے بولا تھا کہ پھر وہی رد عمل ہوگا، تو بندیال نے دیکھ لیا کیا رد عمل ہوا، اور عمران نے بھی دیکھ لیا کیا رد عمل ہوا، اور عمران کے دوسرے سہولت کار جو بیٹھے ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں، ان سب لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان کے ساتھ کون تھا۔ بندیال اور یہ 5-6 آئین شکن قانون شکن جج عمران خان کی اس وقت طاقت ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ جو مسٹر ڈینٹل بیٹھا ہوا ہے ایوان صدر میں، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کو آپ بھول جائیں۔ یہ جو ہے بندیال، یہ 16 ستمبر کی تاریخ کو صفر ہو جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان کا جو صفر ہے وہ ایک بڑا گول صفر بن جائے گا، اور پھر آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں بندیال نے، جتنے بھی خواب دیکھے عمران خان کے بارے میں، سارے جس طرح ٹوٹے شکست ہوئے، ان کی کرسیاں بکھری، وہ بندیال کے لیے ان میں عبرت تھی، لیکن بندیال نے عبرت نہیں پکڑی۔ وہ قرآن مجید میں ہے نا کہ جو لوگ پھر اس راہ پر چل پڑتے ہیں گمراہی کی راہ میں، پھر وہ سمن بکمن امجن ہو جاتے ہیں، فہم لا یفقہون، پھر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، وہ عبرت کی نشانی سے بھی عبرت نہیں پکڑتے، کھلی نشانی عبرت کے ان کے سامنے ہوتی ہے۔ اس نے بندیال نے کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے، اسمبلیاں ٹوٹی، پنجاب اسمبلی اس کے حوالے کی، اس نے توڑ دی، اس کے بعد پھر اس کو بچانے کی کوشش کی گئی، استعفی واپس لینے کی کوشش کی گئی، طرح طرح کے آرڈر دیے گئے، 14 مئی کو الیکشن کا حکم دیا گیا، اور وہ جو اس کے ساتھ ان کا ایک وہ تیسرا وہ بیٹھا ہوتا ہے، نہ تینوں میں نہ 13 میں، وہ منیب اختر، وہ پاکستان کے بدنام سیاسی گھرانے کا شخص، اس نے کہا کہ گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے اپنی دانش میں، اس وقت وہ نمرود بنا ہوا تھا، لیکن گھڑی ٹک ٹک کرتی رہ گئی، اور نہ منیب اس گھڑی کو روک سکا، اور نہ بندیال روک سکا، نہ وہ ٹرکا والا روک سکا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے میں بتاؤں کہ اس میں 2 تبصرے بہت اہم ہیں۔ تبصرے تو بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اور مختلف لیڈروں کے بیانات بھی ہیں، لیکن 2 تبصرے میں دہرانا چاہتا ہوں۔ ایک تو مریم نواز شریف صاحبہ کا تبصرہ ہے، انہوں نے گویا کہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے، کہا ہے کہ بندیال پلیڈنگ فار عمران ڈزنٹ میک اٹ لک گڈ، اس کے بجائے اٹ میکس بندیال لک بیڈ ویری بریزن، یعنی بندیال نے جو کچھ کیا ہے اس سے کہ عمران کا بوتھا جو ہے وہ اچھا نہیں ہو جائے گا، وہ ونگا ہے، ڈنگا ہے، ٹیڑھا ہی رہے گا، لیکن اس کوشش میں وہ اپنا چہرہ گندا کر بیٹھے گا، اور بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یہ مریم صاحبہ کے الفاظ ہیں، بے شرمی کی حد ہوتی ہے، مریم صاحبہ کا خیال ہے، لیکن بندیال صاحب کا خیال ہے کہ بے شرمی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو دوسرا تبصرہ نواز شریف صاحب کا ہے، اس پر مجھے اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا ہے، حیرت ظاہر کی ہے کہ بندیال کو پتہ ہے کہ عمران خان کرپٹ ہے، اس نے کرپشن کی ہے، اور اس کے باوجود وہ بندیال عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے، اس کی سرپرستی کر رہا ہے یا فیور کر رہا ہے۔ کوئی میاں صاحب کو جا کر بتایا کہ بندیال اسی لیے تو عمران کے ساتھ ہے کہ وہ کرپٹ ہے، اگر وہ کرپٹ نہ ہوتا تو اس کو خود سوہو موٹو نوٹس لے کر توشہ خانہ کیس اپنی عدالت میں لگواتا اور خود اس کو سزا دیتا۔ یہ عمران خان کے ساتھ ہے ہی اس لیے کہ عمران خان اور اس کا سارا ٹولہ اور اس کے سارے سہولت کار کرپشن میں گھٹنوں تک غرق ہے، بلکہ گھٹنوں تک نہیں بلکہ ناف تک غرق ہے کرپشن کی دلدل میں۔ آپ کو یاد ہوگا، یہ سب کو بھی یاد ہوگا کہ اس نے تھوڑی عرصہ پہلے جب ایک ریفرنس آیا تھا تو وہ کرپشن کے شہنشاہ، وہ ٹرکا والی سرکار کو اس نے اپنی بغل میں بٹھایا اور کہا کہ ہاں میں ہوں کرپشن کا سرپرست، کس میں ہمت ہے کہ کرپشن کی طرف انگلی اٹھا کر بھی دیکھے، میلی نظر بھی ڈال سکے۔ بھائی وہ بندیال اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں کرپشن کا سرپرست ہوں، تو آپ کو حیرت ہو رہی ہے کہ وہ عمران خان کی کرپشن کو جانتے ہوئے بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہے، فیور کر رہا ہے۔ اچھا ناظرین، اب یہ جو انہوں نے پلاننگ کی ہے وہ یہ ہے کہ ساسو ماں صاحبہ جو ہیں وہ اگلے 6-7 دن کے اندر اندر سیکریٹ ایکٹ میں جو ترمیمی بل ہے اور وہ دوسرا جو ملٹری ایکٹ میں ترمیم ہے، یہ دونوں ترامیم کے بل جو 2-3 سماعتوں میں اڑا دیں گے، یعنی گویا کہ اب ملکی سلامتی، ڈیفنس، پاکستان کی سیکورٹی، یہ سارے فیصلے اب فوج نہیں کرے گی، حکومت نہیں کرے گی بلکہ ساسو ماں کرے گی، گھر بیٹھ کر کرے گی، گھر بیٹھ کر فیصلہ لکھے گی، وہ پڑھ کر سنا دیا جائے گا۔ تو لیکن جناب ایسا ہونے والا نہیں ہے،
انہوں نے آج نہیں سوچا. اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ یا کوئی سوچ رہا ہے کہ جناب یہ بندیال کا جو کربلا نامہ اس نے پڑھا ہے، نعوذ باللہ کربلا کہاں اور کہاں یہ شیاطین، تو کربلا نامہ جو بھی اس نے پڑھا ہے تو اس کے بعد وہ بالائی حلقے جو ہمیں بڑے پریشان ہوں گے، اپسیٹ ہو گئے ہوں گے کہ اب کیا کریں، یہ کیا ہو گیا. ایسا نہیں ہے، انہیں سب پتہ تھا کہ یہ کیا کرنے والا ہے. پاکستان کی جو موجودہ بحران کی شکل ہے یہ ٹل جائے گی، یہ حل ہو جائے گی، اس کا حل ہونا طے ہے، لیکن یہ شاید بہت پہلے حل ہو جاتی بشرطے کہ شہباز شریف صاحب بندیال کے ساتھ گٹھ جوڑ نہ کرتے. شہباز شریف نے ہر دور میں جمہوریت کے لیے ایک نقصان دہ ایلیمنٹ کا کردار ادا کیا. جب مشرف نے بغاوت کی تو ان کا گٹھ جوڑ پرویز مشرف سے تھا، نواز شریف صاحب سے نہیں تھا. جب رحیل شریف نے دھرنے کرائے تو شہباز شریف اس وقت رحیل شریف کے ساتھ تھے، نواز شریف کے ساتھ نہیں تھے. جب یہ باجوہ آیا تو باجوے سے گٹھ جوڑ کر لیا اور آخر تک باجوے کے احکامات پر چلتے رہے. وہ تو آخری وقت میں نواز شریف صاحب نے ایک سخت قسم کی وارننگ دی شہباز شریف کو، کیونکہ حکومت جو تھی وہ ظاہر ہے جس دائرے کے ذریعے چلتی ہوئی یہ حکومت قائم ہوئی تھی وہاں نواز شریف کی صحت تھی، شہباز شریف کی نہیں. چنانچہ شہباز شریف صاحب کو بات ماننا پڑی، ورنہ وہ تو باجوہ کو وہ تو 30 سال کی توسیع دینے کے لیے تیار تھے. پھر پارلیمنٹ، عدالت، سپریم کورٹ خاص طور پر اور عدالتوں کا جو معاملہ تھا وہ سیدھا کرنے کے لیے تیار تھی اور اس میں صلاحیت بھی تھی، اور انہوں نے جو فیصلے کیے تھے اس کے بعد عدالت کا قبلہ راست ہو جانا تھا. لیکن شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں تو ہمیشہ حق میں ووٹ دیا، لیکن باہر آ کر انہوں نے فیصلے کو ویٹو کر دیا، کسی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا. 2 مرتبہ اٹارنی جنرل شہباز شریف نے بندیال کو اس کی مرضی کا دیا، اس کو اس کی مرضی کے جج دیے، اور جب فضل الرحمان کا دھرنا اگر 5-6 دن رہ جاتا تو معاملہ اسی وقت راست ہو جانا تھا. لیکن شہباز شریف صاحب نے پاپڑ بیلے طرح طرح کی اور پتہ نہیں کیا منتیں اور کیا تصویر دکھائی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مجبور کر دیا کہ وہ شام کو ہی اپنا دھرنا ختم کر دیں. ورنہ آپ تک یہ اطلاع تھی، آپ کو بھی یہ اس بات کا پتہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کم سے کم 10 دن کا دھرنا انہوں نے دینا تھا، اور وہ لمبا پروگرام لے کر آئے تھے. جب تک یہ باجوے کا ڈالا ہوا گند عدالتوں سے صاف نہ ہو جاتا انہوں نے دھرنے سے نہیں اٹھنا تھا. اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے سہولت کاریاں کی، بل لیٹ کیے. اگر بل یہ سارے بل پہلے آ جاتے، سارے تو نہیں، کچھ بل پہلے آ جاتے تو یہ ایوان صدر کا ڈینٹل اس کی بھی بڑے پرواز کٹ جاتے اور معاملات نہ رکتے. لیکن اس کی وجہ سے یہ ساری خرابی جو تھی وہ طول پکڑ گئی، معاملہ لمبا ہو گیا. اچھا، اب یہ جو بات میں نے بتائی کہ یہ دونوں ایکٹ جو ہے آرمی ترمیمی ایکٹ اور وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، تو ان کے دونوں کے ترمیمی بل جو ہے یہ ساسوما ہفتے کے اندر اڑانے کے درپے ہے، فیصلہ کر چکی ہے، اور اس بات کی اطلاع کسی اور نے نہیں دی. خود وہ بڈھے ٹاؤٹ نے، وہ بشرموں کے امام نے اعتزاز حسن نے دی، باقاعدہ ٹی وی پر دی کہ سپریم کورٹ ان دونوں کو اڑا کر رکھ دے گی. اور یہ تو میں نے اس کے الفاظ دہرائے نا، اس کا لہجہ تو میں نہیں دہرا سکتا. اس کا لہجہ تمسخرانہ تھا، حقارت والا تھا، اور یہ حقارت ظاہر ہے کس کے لیے تھی؟ فوج کے لیے تھی، اداروں کے لیے تھی. اور ناظرین، اداروں نے اس بات کا بھی نوٹس لیا ہے کہ کل وہ بٹ گرام میں جو ایک سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا، 8 بچے وہ چیئر لفٹ میں پھنس گئے تھے اور ان کو فوج نے نکالا، تو سارا دن کیا ڈرامہ ہوتا رہا. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، وہ گلابو جادوگرنی عرف پنکی پیرنی کے حکم پر ایک خصوصی مہم ترتیب دی گئی. سارا دن فوج کا مذاق اڑایا جاتا رہا اور کہا جاتا رہا کہ فوج ڈرامے کر رہی ہے، یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے اقدامات کر رہی ہے، بچوں کو ریسکیو نہیں کرنا چاہتی، یہ بچے مر جائیں گے، ریسکیو کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی، کہ فوج یہی چاہتی ہے کہ یہ ریسکیو ناکام ہو جائے. اور جب ٹی وی اسکرینوں پر سارے پاکستان نے دیکھا کہ فوج کے ایس ایس جی کمانڈوز نے ہیلی کاپٹر کی مدد سے جس طرح ان بچوں کو نکالا اور جس طرح پوری قوم نے ان کی داد و تحسین کی، خراج تحسین پیش کیا اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے، بلکہ وہ جو بچے نکالے گئے اور جو بچہ بھی باہر نکل کر گراؤنڈ پر قدم رکھتا تھا تو وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا. تو اس وقت پھر انہوں نے یہ ڈرامہ کیا، ڈرامے کو رخ بدلا اور یہ کہا کہ فوج نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو مقامی شہریوں نے سارا آپریشن کیا، انہوں نے نکالا، فوج نے تو کچھ بھی نہیں کیا. خیر اس مہم کو بھی پذیرائی نہیں ملی بلکہ گالیاں ملی. تو اس کے بعد پھر رات گئے، سناٹا ہو گیا اور پھر وہ پی ٹی آئی والے سوگ مناتے رہے اس بات کا کہ بچے کیوں بچ گئے اور اس کا سہرا فوج کے سر پر کیوں بن گیا.
اس بات کا وہ ماتم کرتے رہے۔ تو اس چیز کا بھی نوٹس لیا گیا ہے اور اس کے بعد کی بھی ان تک رپورٹ پہنچ گئی ہے کہ یہ سارا آپریشن جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی ٹیم نے کیا، اس کے ولاگروں نے کیا، اور ان سب کے پیچھے پنکی پیرنی، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کو پنکی پیرنی ہیڈ کر رہی ہے۔ پہلے بھی وہی کرتی تھی، لیکن پہلے یہ تھا کہ وہ ایک ارسلان نام کا ایک قادیانی تھا، وہ اس کو ہدایات دیتی تھی اور خود پس پردہ رہتی تھی۔ سوشل میڈیا میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمیں ہدایات کون دے رہا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ارسلان ہی دے رہا ہے، وہ نہیں ہے، اس کا متبادل بھی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ اب پورا ایک گروپ ویڈیو کانفرنس میں ان کو بلاتی ہے اور سب کو یہ ہدایات، یعنی 10-15 آدمی ہوتے ہیں جن کو یہ پھر ہدایات دیتی ہے، اور وہ پھر 10-15 آدمی ہیں، وہ اپنے جو بے شمار ان کا ایک سسٹم ہے، بے شمار اکاؤنٹ ہیں، بے شمار ہینڈلر ہیں، اور پھر وہ ٹرالنگ کرنے والے سب تک وہ ہدایت نامہ پہنچتا ہے۔ تو یہ مہم پنکی پیرنی کی خصوصی ہدایت پر چلائی گئی، لیکن پنکی پیرنی کی بدقسمتی کہ یہ جو مہم تھی یہ شروع ہوتے ہی فلاپ ہونا شروع ہو گئی، اور رات گئے تو اس کا جنازہ نکل گیا۔ بہرحال جنازہ نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج نوٹس نہیں لے گی، انہوں نے نوٹس لیا ہے، اور اعتزاز احسن نے جس طرح ان دونوں ترمیمی بلوں کا ایک نفرت اور ایک حقارت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کا بھی نوٹس لیا گیا ہے، اور یہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہوں گی آنے والے دنوں میں اعتزاز احسن کے لیے بھی، کیونکہ اس کی ملک دشمنی کے بھی بہت سے ثبوت اداروں کے پاس ہیں، اور یہ وہی بدبخت شخص ہے جس نے بے نظیر صاحبہ کی حکومت کے دور میں پاکستان میں جو ان کے پاس خفیہ اداروں کے پاس وہ جو سکھ علیحدگی پسند تھے خالصتانی تحریک کے، ان کی لسٹیں موجود تھیں، تو یہ لسٹوں کا پلندہ لے کر گیا وزیر داخلہ، اس وقت اس کے پاس وزیر داخلہ کا منصب تھا، یہ لسٹیں لے کر گیا اور راب والوں کو دے کر آیا۔ یہ وہ شخص ہے، یعنی پیدائشی ملک دشمن، پیدائشی غدار، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ماشاءاللہ پیدائشی بے غیرت، بے شرمی کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ اعتزاز نے بھی ثابت کر دیا۔ تو اب دیکھیے یہ عمران خان کو دوبارہ دولہا بنانے میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے یہ ساری بے شرمی کر کے اپنے انجام پر بھی مہر لگا دی ہے، اور ان کی جو ہے کور کمیٹی جو ہے پی ٹی آئی کی، اس میں اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ اس کے سارے ارکان مفرور ہے، صرف 3 یا 4 ارکان جو ہے وہ ویڈیو کال میں آتے ہیں، باقی وہ ویڈیو کال میں بھی نہیں آتے۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی کور کمیٹی نہیں ہے، یہ کوئی ون مین شو ہے، ایک ہی آدمی ہے، اور اب جلد ہی اس تک بھی پہنچ جائیں گے پہنچنے والے، اور پھر یہ جو بدی کی ایک آخری شمع جو بھڑک رہی ہے، اس کی لو بھی بجھا دی جائے گی۔ ناظرین، جہاں میں چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، اب تو ٹیپ ریکارڈر کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ریڈیو والے جو فروٹ بیچتے ہیں، گنے کا جوس بیچتے ہیں، گاجر کا جوس وغیرہ بیچتے ہیں، تو وہ بہت سارے ریڈیو والے خود بیٹھے رہتے تھے، لیکن اپنی آواز کو ریکارڈ کر کے ایک پوری کیسٹ بناتے تھے، وہ کیسٹ بار بار سارا دن وہی بجتی رہتی تھی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ ریڈیو والے کو کوئی کام پڑ گیا، کوئی نماز پڑھنے چلا گیا یا کوئی اور کام، ریڈیو پر کوئی بھی نہیں بیٹھا، لیکن آواز آ رہی ہے کہ آم لے لو، آلو بخارے لے لو، سکنجبی پی لو، تم بلنگو کا شربت پی لو، آوازیں آتی رہتی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا وہی مسئلہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی ریڈیو پر کوئی نہیں بیٹھا، لیکن آواز آ رہی ہے، اور یہ آواز ہے سوشل میڈیا کی، یعنی کہ ایک دھوکے کی ٹٹی ہے، حقیقت میں پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔